बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावस देवता किस्त नंबर 32। रहेगा तो किसी को शुबा नहीं होगा, ये भी सो रहा है, रास्ते में शोर नहीं मचाएगा, इसे पिछली सीट पर सुलाकर ले जाओ। अगर ये जाग जाए और तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए तो फौरन ही इसका गला दबा देना। अब जाओ यहाँ से और इसे पहुंचा कर फौरन वापस आओ। ये कहकर वो गूंगे की बातें सुनने लगा और इसके इशारों को अपने दिमाग से समझने लगा। वो ब्लैक गाइड से पूछ रहा था कि इसे स्याह निकाब पहनकर जाना चाहिए या नहीं। ब्लैक गाइड ने बेजार होकर कहा, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, भला इस वक्त निकाब की क्या जरूरत है? तुम किसी मिशन पर तो नहीं जा रहे हो। किस अहमक को समझा रहा हूँ, ये तो मिशन के मैनी भी नहीं जानता है, ये तो सुदाया हुआ जानवर है। जितना समझाओ इतना ही समझता है और जितना समझता है इतना ही काम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अरे बाबा, निकाब की जरूरत नहीं है, तुम एक मोजज शहरी बनकर जाओ, देर ना करो। इसकी सोच के जरिए कार स्टार्ट होने की आवाज आई, फिर वो आवाज दूर होती चली गई। ब्लैक गाइड मकान के अंदर जाने लगा। मैं इसे फिर छेड़कर इसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन इसी वक्त नर्स पप्पू की तस्वीर लेकर कमरे में आ गई। इसने आते ही कहा, मैं फौरन ही ये तस्वीर लेकर ना आ सकी। वो बदमाश मेरे क्वार्टर में आकर बैठा हुआ था। इसके जाने के बाद यहाँ आई तो कमरे के बाहर पहरादारों ने मुझे रोक लिया। मैं मायूस होकर वापस चली गई थी। फिर अभी मुझे यह कहकर बुलाया गया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने इसके हाथ से तस्वीर लेकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे की तस्वीर देखना चाहता हूँ। मैं पप्पू की तस्वीर देखने लगा। तस्वीर बता रही थी कि वो बिलाशुबा खूबसूरत और प्यारा बच्चा है, अपनी माँ की तरह तमाम खूबसूरती लेकर इस दुनिया में आया है। मैं माँ के सामने इसके बेटे की तारीफें करने लगा। वो फख्र से मुस्कुरा रही थी और मुझे बता रही थी कि वो बदमाश कल रात 1 बजे मेरे बच्चे को वापस ले आएगा। मैं तस्वीर पर इस तरह नजरें जमाए हुए था जैसे किसी अमल में डूब रहा हूँ। वो बातें करते करते रुक गई, मुझे गौर से देखने लगी। मैं दरअसल डायरेक्टर जनरल से ख्याल का राब्ता कायम कर रहा था। इस वक्त वो एक डॉक्टर के खास कमरे में तन्हा बैठे ट्रांसमीटर के जरिए शहबाज से गुफ्तगू कर रहे थे और शहबाज चंद मसल्ला जवानों के साथ एक गाड़ी में बैठा ब्लैक गाइड की क़यामगाह की तरफ जा रहा था। मैंने डायरेक्टर जनरल की सोच में कहा, जनाब, मैं फरहाद हूँ और सोच के जरिए आपसे मुखातब हूँ। वो हैरानी से सोचने लगे, क्या वाकई मेरे ज़हन में फरहाद बोल रहा है? फरहाद, क्या सचमुच तुम ही मुझसे मुखातिब हो? जी हाँ, पहली बार आपकी सोच में बोल रहा हूँ, शायद आपको यकीन नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे कमरे में आकर इस बात की तस्दीक करता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ आने लगे। मैं बदस्तूर पप्पू की तस्वीर पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। डायरेक्टर जनरल से राब्ता टूटते ही मैंने सर उठाकर सोच में डूबी हुई नजरों से नर्स को देखा। वो मेरी नजरों का महफूम न समझ सकी। उसने बेताबी से पूछा, क्या बात है? आपका इल्म क्या कहता है? मेरा बच्चा खैरियत से तो है ना? कल रात तक मुझे मिल जाएगा ना? नहीं, मैंने जवाब दिया, कल रात बहुत दूर है, तुम्हारा बेटा अभी तुम्हें मिल जाएगा। मारे खुशी के वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बेख्तियार अपने सीने से लगा लिया। फिर मसरत से कांपती हुई आवाज में बोली, अभी मिल जाएगा? क्या मेरा लाल मुझे अभी मिल जाएगा? कहाँ है वो? कैसे मिलेगा? ये कहते ही वो अचानक रुककर बेयकीनी से सोचने लगी, ये कैसे मुमकिन है कि वो इस वक्त इतनी रात को मिल जाए? ये मरीज मुझे बहला रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने फौरन ही अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना मुनासिब नहीं समझा। इसी वक्त डायरेक्टर जनरल मेरे कमरे में आ गए।
وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ میں نے سوچ کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ نرس کے سامنے ٹیلی پیتھی کے متعلق کوئی سوال نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ جس بات کی تصدیق کرنے آئے ہیں وہ درست ہے۔ ابھی میں نے آپ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ آپ شہباز کو بتا دیں کہ بلیک گائیڈ اس مکان میں بالکل تنہا ہے۔ شیتل کم از کم 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے گا۔ اچھی بات ہے، میں ابھی اسے انفارم کرتا ہوں۔ میرا ایک کام ہے جناب، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے 2-4 مسلح جوانوں کو نرس کے ہمراہ کوٹھی نمبر X30 میں بھیج دیں۔ وہاں وہ لڑکا پپو ایک عورت کی نگرانی میں ہے۔ ان جوانوں سے کہہ دیں کہ پپو کو ان کے حوالے کر دیں اور اس عورت کو حراست میں لے لیں۔ میں نے انہیں اس کوٹھی کا مکمل پتہ بتا دیا۔ نرس حیرانی سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہارے بیٹے کی تصاویر دیکھ کر اپنے علم سے معلوم کیا ہے کہ یہ تصاویر میں مسکرانے والا بچہ کوٹھی نمبر X30 میں ہے۔ تم ان کے ساتھ جاؤ، تمہارا بیٹا ابھی تمہیں مل جائے گا۔ وہ مجھے احسان مندی سے دیکھتی ہوئی ڈائریکٹر جنرل کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرہ ویران ہو گیا اور میں تنہا رہ گیا۔ اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں زندگی کے ہنگاموں سے گزرتے گزرتے اچانک ہی تنہا رہ جاتا ہوں۔ ایسے وقت سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی دنیا میں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، نہ ماں باپ ہیں نہ بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں وہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جسے گہرے رشتے کی بنا پر تنہائی میں یاد کروں۔ سامی سے دل کا رشتہ تھا، لیکن وہ اپنے جسم کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دل کے رشتے کو ترجیح نہیں دیتی تھی۔ اسے اپنا شیکار جسم اتنا عزیز تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھ سے دور سرحد پار چلی گئی تھی، لہٰذا میں مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک میرا ساتھ دے سکے گی یا نہیں۔ میں اب بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس پر فخر نہیں کرتا تھا۔ اپنا فرض سمجھ کر اس کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا اور اس کے کام آتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی چپکے سے اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ وہ سو رہی تھی اور ایک سندر سپنا دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے سپنے کا شہزادہ تھا، یعنی سپنے میں بھی کسی ایرے گہرے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہاں بھی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے خواب میں مداخلت نہیں کی، اس کے ذہن پر دستک نہیں دی، اسے چپ چاپ سوتا چھوڑ کر خواب کی دنیا سے اسپتال کے ماحول میں واپس آ گیا۔ اگر میں اسے نیند سے بیدار کرتا اور پیار و محبت کی دلچسپیاں مجھے بہا کر لے جاتی تو میں شہباز، نرس اور پپو کے متعلق تازہ ترین اطلاعات سے محروم رہ جاتا۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے شہباز کی طرف توجہ دی۔ وہ بلیک گائیڈ کے مکان کا محاصرہ کر چکا تھا اور اسے للکار کر باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ باہر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ شہباز سوچنے لگا، کہیں میں نے کسی غلط مکان کا محاصرہ تو نہیں کیا ہے؟ اندر سے کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان بالکل خالی ہے۔ شہباز کی سوچ پڑھ کر مجھے بھی شبہ ہوا، کہیں وہ کوئی اور مکان نہ ہو۔ اس خیال سے میں نے بلیک گائیڈ کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ پولیس والے میرے پیچھے کیسے پڑ گئے ہیں؟ وہ کیا جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، جبکہ میرے اپنے آدمی مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ اس ملک کی پولیس اتنی برق رفتار کیسے ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے 4 دن پہلے بھوانی شنکر کو گرفتار کیا، پچھلے دن احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ تک پہنچ گئے، اب میرے مکان کا بھی محاصرہ کر لیا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ لوگ مجھے باہر سے للکارتے رہیں، میں اس چھوٹے سے مکان کو ٹائم بم سے اڑا دوں گا۔ یہ لوگ مجھے بھوانی شنکر اور ٹونی سمجھ کر بڑی آسانی سے گرفتار کرنے آ گئے ہیں۔ ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے ٹکرانا کتنا خطرناک ہے۔ یہ اتنی قوت کا بم ہے کہ مکان کی دیواریں بھی دھجیوں کی طرح اڑ کر محاصرہ کرنے والوں کو اپنے ساتھ لمحے میں دفن کر دیں گی۔ یہ سوچ کر وہ بم کی بلاسٹنگ کے لیے 10 منٹ کا وقت مقرر کرنے لگا۔
میں حیرانی سے سوچ رہا تھا کیا اس مکان کے ساتھ وہ خود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ مکان سے باہر نکلنے کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، حالانکہ اسے سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے سوچنا چاہیے۔ لیکن اس کے اطمینان سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ خطرات سے وہ گھبرانے اور حوصلہ ہارنے کی بجائے پرسکون رہنے کا عادی تھا۔ میں نے فوراً ہی شہباز کے دماغ میں دستک دی۔ شہباز، محاصرہ تنگ نہ کرو، اپنے آدمیوں کے ساتھ مکان سے دور ہو جاؤ، ابھی وہ مکان بارود کے دھماکے سے برباد ہو جائے گا۔ میں فرحاد بول رہا ہوں، تم فوراً ہی ہدایات پر عمل کرو۔ شہباز اپنا سر تھام کر سوچنے لگا، کیا واقعی فرحاد مجھ سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر رہا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین دلانے میں کافی وقت صرف ہو جاتا۔ بلیک گائیڈ نے صرف 10 منٹ کا وقت ٹائم بم پر سیٹ کیا تھا اور اب تک 4 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ ٹائم بم کو کمرے میں رکھنے کے بعد بڑی تیزی سے آتش دان کی طرف جا رہا تھا۔ تب اس کی سوچ سے پتا چلا کہ آتش دان کے اندر سے ایک چور زینہ تہ خانے میں گیا ہے، پھر تہ خانے سے ایک سرنگ بہت دور جا کر ایک جنگل میں جھاڑیوں کے درمیان ابھرتی ہے۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلومات حاصل کرنے میں کئی منٹ ضائع ہو گئے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، بم پھٹنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ ادھر شہباز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی سوچ میں آ کر اسے ایک زبردست خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں نے سوچ کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ وہ فوراً شہباز اور اپنے دوسرے آدمیوں کو مکان سے دور جانے کا حکم دیں۔ 1 منٹ کے بعد اس مکان کے اندر زبردست دھماکہ ہونے والا ہے اور بلیک گائیڈ چور راستے سے فرار ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے شہباز کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فوراً ہی مکان سے بہت دور چلا جائے، ابھی آدھے منٹ میں دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ اطلاع فرحاد سے ملی ہے۔ جواب میں شہباز نے کہا، جناب فرحاد کی اطلاع غلط ہے، اب تک مکان کے اندر سے 2 آدمیوں کے باتوں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب لوگ اندر موجود ہیں تو پھر دھماکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی فائرنگ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اچانک ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ شہباز نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا اور باتوں میں وقت ضائع کیا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ مکان کے اندر سے 2 آدمیوں کی گفتگو کیسے سنائی دے رہی تھی جبکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ بعد میں یہی سمجھ میں آیا کہ بلیک گائیڈ نے فرار ہونے سے پہلے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا تھا۔ اس ٹیپ ریکارڈر میں 2 آدمیوں کی گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی اور اس گفتگو سے شہباز دھوکہ کھا گیا تھا۔ میں نے شہباز سے دماغی رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن اس کی سوچوں کو اپنی گرفت میں نہ لے سکا کیونکہ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ کیا وہ مر گیا ہے؟ اس خیال سے ہی میرے دل کو صدمہ پہنچا۔ وہ میرا ایک اچھا دوست تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے اسی وقت ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی کہ دھماکہ ہو چکا ہے، شہباز سے دماغی رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن فوراً ہی ایک امدادی ٹیم روانہ کرنے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سے ذرا فرصت پا کر میں نے نرس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہ ایک جیپ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کامیاب ہو کر واپس آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ شیتل ان کی راہ میں دیوار بن جائے گا، لیکن اسے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن کو خریدنا شروع کیا۔ اب وہ بار بار میرے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ مریض نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے۔ میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، صرف احسان یاد رکھو گی یا اس انسان کو بھی یاد رکھو گی؟ میں انہیں بھی یاد رکھوں گی۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں انہیں بھول جاؤں۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، یہ تو درست ہے کہ میں بھول نہیں سکتی، لیکن انہیں کس انداز میں یاد رکھوں گی؟ کسی انداز میں یاد رکھنے سے پہلے وہ چشمے تصور میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس وقت میرے دونوں ہاتھوں کے چوڑے پنجے اور مضبوط انگلیاں اس کی نگاہوں میں تھی۔
سب سے پہلے میرے ان ہاتھوں کا خیال اس لیے آیا کہ اس نے ہاتھ کی لکیریں دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا، جبکہ بات اور تھی، وہ ممتا کے جوش میں تھی، یہ نہ سوچ سکی تھی کہ اپنا ہاتھ ایک جوان مرد کے ہاتھ میں دے رہی تھی۔ اب کی بات کچھ اور ہوگی۔ وہ میرے مضبوط ہاتھوں کا تصور کرتے ہی شرما گئی اور شرماتی ہوئی سوچنے لگی مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ ہاتھ دکھاتے وقت میں ان کے بالکل قریب بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو اس وقت ہوش میں آیا جب پولیس کے 2 آفیسر کمرے میں آ گئے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیا سوچا ہوگا، یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں محبت سے دیا ہے۔ وہ محبت کا ہی انداز تھا۔ محبت کا انداز یاد آیا تو تصور میں میرے چہرے اور شخصیت کا جائزہ لینے لگی۔ وہ میری شخصیت کے متعلق جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی مجھ سے متاثر ہوتی جا رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی میں اتنی بار ان کے قریب گئی لیکن اب سے پہلے ان سے متاثر کیوں نہ ہوئی؟ شاید اس لیے کہ اب تک میرے دل و دماغ پر پپو کی جدائی کا گہرا اثر تھا۔ مجھے اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ میں دنیا کے تمام رشتوں اور محبتوں کو بھول گئی تھی۔ اب میرا بچہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے۔ اب خیال آ رہا ہے کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے بہت سے رشتوں اور جذبوں کا احترام کرنا پڑتا ہے، اور کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا۔ دل بار بار کہتا ہے کوئی تو ہو جو اپنے مضبوط بازوؤں میں چھپا لے، اور ان کے تو بازو بھی مضبوط ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی حیرت انگیز ہیں، غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ان سے ملاقات نہ ہوتی تو میرا بچہ اتنی آسانی سے نہ ملتا۔ جی چاہتا ہے کہ ان کے قدموں پر سر رکھ کر ان کے اس عظیم احسان کا اعتراف کروں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا کیا میں قدموں میں سر رکھنے کی بجائے ان کے گلے لگ کر شکریہ ادا نہیں کر سکتی؟ ہاں، وہ چونک کر سوچنے لگی یہ میں کیسی باتیں سوچ رہی ہوں۔ کسی نے میرے خیال کو سمجھ لیا تو بے شرم کہلاؤں گی، مگر خیالوں میں کون جھانکنے آتا ہے؟ نہ جانے میں کتنی دیر سے ان کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ میں زبان سے کچھ نہ کہوں اور یہ اور بات ہے، مگر دل ہی دل میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں بے اختیار ان کی طرف کھینچتی جا رہی ہوں۔ میں کئی بار کوشش کر چکی ہوں کہ ان کے متعلق زیادہ نہ سوچوں، مگر تعجب ہے کہ سوچتی ہی چلی جا رہی ہوں۔ کیا اسے دلی لگاؤ نہیں کہتے ہیں؟ وہ جیپ کار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اب اسپتال کے کمپاؤنڈ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے سوچا پپو سو گیا ہے، میں اسے کوارٹر میں سلا کر 10 نمبر کے کمرے میں جاؤں گی، لیکن نہیں، میں اپنے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بدماش پھر اسے اٹھا کر لے جائے۔ ٹھیک ہے، اب میں ان کے پاس پپو کو لے کر جاؤں گی، وہی بتائیں گے کہ اس ننھی سی جان کو دشمنوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ پولیس کے مسلح جوانوں کے ساتھ اسپتال کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک افیسر ڈائریکٹر جنرل کو رپورٹ دے رہا تھا اور میں ڈائریکٹر جنرل کی سوچ کے ذریعے اس رپورٹ کو سن رہا تھا۔ رپورٹ یہ تھی کہ جس کوٹھی سے پپو کو حاصل کیا گیا تھا وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس عورت کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ کہانی کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کریں گے، جو بھی نئے آئے ہیں اس چینل پر وہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی آپ کو ناول دیوتا کی بقیہ اقساط اور دوسری کہانیاں بآسانی مل سکیں۔